बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक की ताक रातें शुरू हो चुकी हैं। इन ताक रातों में किसी भी एक ताक रात में आपने ये नफ़ल पढ़ने हैं। ये ताक रातों के सबसे ख़ास नफ़ल हैं। यानी कि 21वीं रमज़ानुल मुबारक भी ताक रात है, उसको भी लैलातुल क़दर कह सकते हैं। उसी तरह 23 रमज़ानुल मुबारक भी लैलातुल क़दर और ताक रात में शुमार होती है। 25 रमज़ानुल मुबारक की रात भी लैलातुल क़दर और ताक रातों में शुमार होती है। उसी तरह 27 है और उसी तरह 29 है। ये 5 रातें हैं। इन 5 रातों में किसी भी एक रात में आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं। अगर पाँचों में ही पढ़ लें तो ये बहुत बेहतर है। हो सकता है कि 21 रमज़ानुल मुबारक की रात यानी कि जो रात है वो ही लैलातुल क़दर की रात हो, 23 की रात या 25 की रात या 27 की रात हो या 29 की रात लैलातुल क़दर की रात हो। इनमें से किसी भी एक रात में आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं या हर रात में भी पढ़ सकते हैं। इसकी बरकत कितनी है? उसकी बरकत ये है कि इस बंदे को अल्लाह ताला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसा सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। और इसको एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक़ से मग़रिब तक लंबा होगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी शब कदर में ये नवाफिल पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी नज़र रहमत फरमाएगा और वो बंदा अभी मुसल्ले से उठेगा भी नहीं कि अल्लाह उसकी और उसके वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसके लिए जन्नत में मेवों के दरख्त लगा दिए जाएं, महल तमीर करते रहें, नहरें बनाते रहें। ये नवाफिल पढ़ने वाला जब तक अपनी आंखों से ख्वाब में ना देख ले उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। ये 4 नवाफिल हैं, सिर्फ 4 रकत हैं। उसकी नीयत, इनका तरीका, ये किस टाइम पर पढ़ने हैं, ये मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये नवाफिल आपने पढ़ने के बाद बेफिक्र हो जाएं, बेगम हो जाएं, फिर देखें तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलती है। कहते हैं कि उस जगह से उठने से पहले वो जो चाहे मांग सकता है। अल्लाह के ख़जानों में एक ज़रा बराबर भी कमी नहीं है। दोस्तों, माह रमज़ान का महीना सारे महीनों का सरदार महीना है। इस माह मुबारक में उनके अयाम की फजीलत इस कदर ज़्यादा है कि अब उसका आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, इन रातों को ज़िंदा करते यानी शब बेदार रहते और घर वालों को भी जगाया करते। फरमाया कि यही वो अशरा है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। अगर आप ये 1000 महीनों से अफजल इबादत हासिल करना चाहते हैं तो फिर इन नवाफिल को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि शब कदर एक मुबारक रात है जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आ चुकी है। इस रात की इबादत में अल्लाह ताला कितना सवाब अता फरमाता है 1000 महीने की इबादत का। इसलिए शब कदर बहुत ही फजीलत वाली रात है। लैलातुल कदर और शब कदर ये एक ही रात के नाम हैं। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये सोचते हों कि ये शायद 2 रातों के नाम हैं। नहीं दोस्तों, सिर्फ एक ही रात के 2 नाम हैं और उस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक पूरी सूरत का नज़ूल फरमाया। नफल पढ़ने का तरीका सुन लें। सबसे पहली चीज़ उसका वक्त मगरिब की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान होने से पहले तक का है। या आज की रात कर लें या फिर 23 की रात कर लें, 25 की रात कर लें या 27 की रात कर लें या 29 की रात कर लें। जिस रात में भी पढ़ें उस दौरान आपने इन नवाफिल को पढ़ना है। मतलब आज रात नहीं पढ़ सकते तो अगली रात को पढ़ लें। यानी कि घर के अंदर आपका कोई एक फ़र्द भी इस तरह से ये नवाफिल पढ़ लेता है तो अल्लाह हर घर वाले के मुकद्दर को संवार देता है। क्योंकि आज के दिन बहुत से लोग एतकाफ़ भी बैठेंगे जिनमें बंदा मोमिन दुनियावी मशगूलात से मुंह मोड़कर ख़ुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ फरमाते और आपके बाद अज़वाजे मुतहरात भी इत्काफ़ किया करती थी। आपके दौर में भी ये अमल जारी था। इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अशरे में शब कदर की तलाश किया करते थे। इन ताक रातों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब कदर को, लैलातुल कदर को तलाश करो, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कदर का मतलब है मर्तबा या अज़मत। चूँकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शरफ़ और मर्तबे के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसको लैलातुल कदर कहते हैं। और हमारी इन तमाम रातों में एक खसूसी दुआ होगी। जो शख्स इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है वो 10 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स में अपना पूरा नाम लिखे। इंशाल्लाह उसको दुआओं में शामिल किया जाएगा।
آپ نے سب سے پہلے اس شب قدر کا ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ 4 رکعت نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی، اس کی نیت پہلے 2 رکعتوں کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے، یہ الگ ہی پڑھنے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے یعنی خواتین بھی یہ پڑھیں، خاص طور پر جو اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ ضرور پڑھیں۔ آپ ان کو بھی بتائیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ آپ کے گھر میں خواتین بیٹھی ہیں، مرد حضرات مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اعتکاف پر بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ ان کو یہ نوافل پڑھائیں۔ انشاءاللہ ہر رات میں اور اس کے بعد خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی، اس لیے آپ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں، اس سے بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو شب قدر کی اس خاص دعا کو بھی بتاؤں گی۔ یہ نوافل پڑھنے کے بعد شب قدر کی کون سی خاص دعا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس دعا کے حوالے سے بھی نہیں جانتے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اب نیت کا آپ کو طریقہ بتا دیں، کیونکہ یہ 1000 مہینوں کی افضل رات ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے۔ فجر کے طلوع ہونے تک یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رات کا جو ٹائم ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، فجر کی نماز تک یعنی کہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ اور شب قدر کون سی رات ہے، یہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکتیں پانے کے لیے فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ارشاد فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو، تو یہ حضور علیہ السلام نے ایک شوق، ایک لگن دے دی کہ تم اس کو آخری راتوں میں تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرما دے گا۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مہینہ رمضان کا تمہیں ملا اور اس میں 1000 مہینوں والی جو رات ہے، جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو بہرا ہو، یعنی اور کوئی نہیں رہ سکتا، جو بہرا ہے صرف وہی رہ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے اس رات کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کی، یہ نوافل پڑھے، اللہ اس کے سابقہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ نوافل 4 رکعت ہیں، 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر اترے۔ جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو جس کے لیے فرشتے دعا کریں۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمری میں سابقہ امتوں کے برابر اعمال کیسے کر سکیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی کم عمریں ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کے لیے آپ ان نوافل کو پڑھیں اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں کہ کیسے تمہارے اوپر برستا ہے۔ اب یہ رات ہر سال ان راتوں میں گھومتی ہے، کبھی یہ 21 کو آ جاتی ہے، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، اور ہر رات میں یہ 4 نفل پڑھ لیں۔ آج پڑھ لیں، 23 کی رات پڑھ لیں، جس رات بھی پڑھ لیں، ہر رات پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگلی پہلی 21 کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ 23 کو پڑھ لیں، اگر کسی ایک رات میں پڑھ لیں تو یہ جتنا اجر و ثواب میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا ہے، یہ سارے کا سارا اجر و ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر آخر میں جو دعا میں بتانے جا رہی ہوں، اس دعا کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر میں نماز کے بعد اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا ہر مصیبت سے نجات پائے گا، اس کو نجات ملے گی۔ 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دوستو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب آپ نے اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔
اور یہ صورت آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ صورت اس رات کی خاص الخاص صورت ہے۔ اس کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے اور ایک بار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ پر اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی اور ایک خصوصی نورانی رنگ غالب آ جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس رات کی عبادت کے ذریعے جہنم سے آزادی عطا کرے گا اور جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اس لیے اگر آپ جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات عبادت کیا کرتے تھے، تو اس کی عبادت کو لازمی اپنائیں۔ اب دوستو، کیونکہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، مسجدوں میں بھی اور ہر جگہ مختلف لوگ اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور شب قدر کی تلاش میں مشغول ہیں، کیونکہ یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس میں کی جانے والی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ آج دیکھیں آسمان صاف ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں ترغیب دی گئی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعا کریں، ذکر کریں اور تلاوت میں وقت گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور امت کو یہ سبق دیا کہ اس کی برکتوں کو ضرور حاصل کریں۔ اب جس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ یہ نوافل پڑھنے کے بعد اولاد کی دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیں گے۔ جس کے پاس رزق نہیں ہے، وہ رزق مانگے، اللہ رزق عطا فرما دے گا۔ جس کے پاس کاروبار نہیں، وہ کاروبار طلب کرے، اللہ تعالیٰ کاروبار عطا فرما دیں گے۔ الغرض دنیا کی جو بھی حاجت ہو، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ یہی ترتیب دوسری رکعت کے بھی ہوگی۔ اب دوستو، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مشرق اور مغرب جتنا لمبا شہر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں اور آخرت میں بھی یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اب دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کریں جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو ترتیب سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن 4 رکعت پڑھنی ہے، اس لیے آپ دوسری 2 رکعتوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد کسی وظیفے کی حاجت نہیں، لیکن جو آخری 2 رکعتیں پڑھیں گے، اس کے بعد ایک خاص وظیفہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو ان آخری 2 رکعتوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں، انشاءاللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی قرض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی حاجت کے محتاج ہیں، تو ان رکعتوں کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حاجت ضرور عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اب دوستو، آخری 2 رکعت کی ترتیب بھی وہی رہے گی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے اور اسی ترتیب سے یہ نماز مکمل کرنی ہے۔ جب 4 رکعت مکمل ہو جائیں تو آپ نے یہ خاص دعا پڑھنی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شب قدر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ اس دعا کے بعد آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بے شمار حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور بے شمار روزی کے طلبگاروں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس رات کو ضائع نہ کریں، اس کی برکتوں کو حاصل کریں، نفل پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہماری عبادات میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی شب قدر میں کی گئی عبادات کو قبولیت نصیب ہو۔ یا اللہ، ہمارے والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقارب اور تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا فرما اور جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ جو ہدایت سے دور ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اپنا قرب عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے حق میں شب قدر کو بابرکت بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما
اور ہمیں اپنی رضا کی دولت نصیب کر دے۔ دوستو، اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف برستی ہے، اس لیے دعا اور عبادت میں مشغول رہیں۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے تو 10 بار درود پاک پڑھ کر اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک مستند اسلامی معلومات پہنچائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔